अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम बात करेंगे उस काबीना की जिसका ऐलान कल तालिबान ने किया और नाज़रीन उन्होंने बड़ी क्लियरली लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा ये अबूरी हुकूमत है, इंटरिम गवर्नमेंट है। और उनके स्पोक्स पर्सन जो हमारे कल प्रोग्राम में थे, उन्होंने ये बड़ी क्लियरली कहा, सोहेल शाहीन साहब ने। उन्होंने कहा जी आइन भी बनेगा, बड़ी जल्दी आइन बनेगा। तो जो ये कन्वे किया जा रहा है वो ये कि जी एक ये अबूरी हुकूमत है, आइन बनेगा, फिर और तब्दीली आएंगी। लेकिन बहरहाल ये जो अबूरी हुकूमत है उसके भी 32 मेंबरान हैं। कौन है इसमें मेंबरान, उस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ अभी कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तान ने फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस होस्ट की, जो 6 ममालिक हैं अफ़गानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ जिनकी बॉर्डर मिलता है अफ़गानिस्तान के साथ, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ये बहुत अहम एक ग्रुप बनने जा रहा है जो देख रहे हैं हम, उसकी दूसरी मीटिंग हुई है। और फिर फाइनली कुछ थोड़ी सी मज़ाहिया बात भी कर लेंगे। हिंदुस्तान ने कल उनके चैनल्स ने, मेन कुछ चैनल्स थे, उन्होंने बहुत शोर मचाया, फुटेज भी ले आए कि जी पाकिस्तान के F-16 गए हैं और उन्होंने पंशीर वैली में जाके बमबारी की है। कमाल है और हद है, और रुकते भी नहीं है इंडियन चैनल्स इस तरह की बातें, बेबुनियाद बातें करने से अपनी क्रेडिबिलिटी को ख़राब करते हैं। लेकिन भारत उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गैस, वो गैस हम हमेशा आपसे कहते हैं, हम ऐसे पैनल को लेके आते हैं जिन्होंने तालिबान के साथ ताल्लुक़ रहा है, जिन्होंने उनके साथ काम किया, आइदर एज हाई कमिश्नर या फिर जब शटल डिप्लोमेसी हो रही थी या फिर सिक्योरिटी के हवाले से। तो वो लोग जो हमें बताएंगे ये कि क्या तवक्को करनी चाहिए, क्योंकि इनमें से ऐसे लोग हैं नाज़रीन, अगर हम देखें जो लिस्ट है, मौलाना मोहम्मद हसन अखुंद साहब हैं, वज़ीर आज़म बनाया उनको, और ये पहले भी रह चुके हैं हुकूमत में। और आप देखें स्क्रीन पे तस्वीर में हमारे 2 मेहमान उनके साथ हैं, अजीज़ अहमद ख़ान साहब उस वक्त हाई कमिश्नर थे, और फिर ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ कि रुस्तम शाह मोहम्मद साहब खड़े हैं और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की उनसे मुलाकात हो रही है। उस वक्त रुस्तम शाह मोहम्मद साहब इंटीरियर के सेक्रेटरी थे, ब्रिगेडियर साथ, तो बहरहाल जिस पोजीशन में वहाँ थे वो इन सब से उनकी मुलाकात रही। आप तीनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। जी रुस्तम शाह, फरमाइएगा कि आप ये जो अभी काबीना कहा जा रहा है कि इंटरिम है, लेकिन 32 इसमें लोग हैं और मालूम भी नहीं क्या मियाद है इसकी। लेकिन बहरहाल कोई आपको हैरान कौन इसमें अपॉइंटमेंट्स, कोई मिसिंग लोग जो आपका ख्याल है होने चाहिए थे या मुतवक्के थी? जी, मिसिंग लोग तो इसमें हैं। अब्बास तानिकज़ई जो है वो इसमें नहीं है। मेरे पास जो लिस्ट है वो 22 लोगों की है, 32 की नहीं है। उसमें अब्बास तानिकज़ई का नाम नहीं है, जो एक हैरान कुन बात है। और बाकी अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हुई कि हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो अमीर हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उनको मंजराम पर लाया नहीं गया। तो इसके बारे में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। तालिबान को चाहिए कि मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा को मंजर आम पर लाएं, ताकि ये जो अफवाहें हैं ये दम तोड़ जाएं और लोगों को पता लग जाए कि स्पिरिचुअल हेड कौन है और गाइडेंस कहाँ से आएगी, और हुकूमत का तर्ज क्या होगा, ईरान के तर्ज पे हुकूमत बनेगी या कोई और तर्ज ये अपनाएंगे। और ये जो मगरबी अफ़गानिस्तान और शिमाली अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी की बात है, इसके बारे में बात होनी चाहिए कि इनको कब और कैसे नुमाइंदगी दी जाएगी। जो अहम वजारतें हैं वो तो पहले से तक़सीम कर दी, बाकी लोग शामिल होंगे तो उनको क्या क्या वजारतें मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, तो ये बातें अभी हैं। वो मैं समझता हूँ कि चूंकि तालिबान पे बड़ा प्रेशर था, दबाव था कि वो हुकूमत का ऐलान कर लें जल्द से जल्द। उन्होंने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी उनमें ये मशवरा नहीं हुआ है कि किस ताजिक से, उज़्बेक से, तुर्कमान से, हज़ारा से किन किन लोगों को शामिल किया जाए। उनका मसला ये है कि अगर वो बहुत प्रोमिनेंट लोगों को शामिल करते हैं तो उनके अपने जो फील्ड कार्डर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स, सिंपथाइजर्स हैं, वो फिर परेशान होंगे कि इन लोगों के खिलाफ हम लड़ते रहे या फिर शामिल कर रहे हैं। अगर वो सेकंड टियर लोगों को लाना चाहते हैं तो कौन कौन लोगों को मुंतखब करेंगे, यही एक मुअम्मा इस वक्त बना हुआ है तालिबान के लिए कि बाहर से किन किन लोगों को किन शराइत पे
شامل کیا جائے، کیونکہ ٹھیک ان لوگوں کو شامل کریں گے جو طالبان کے ایجنڈے کے ساتھ چل سکتے ہیں. اگر وہ آگے جا کے طالبان کے لیے جی مشکل بالکل بناتے ہیں. ٹھیک. جی بریگیڈیئر صاحب آپ بتائیے گا ذرا، آپ نے اس کو دیکھا ہے قریب سے، اور یہ مثلاً جو ڈیفنس منسٹر ہوئے، وزیر داخلہ ہوئے، ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ میرے خیال میں ایک عبوری حکومت آ گئی ہے ہمارے سامنے، کیونکہ طالبان کے اوپر بہت پریشر تھا کہ کوئی نہ کوئی حکومت افغانستان میں ہونی چاہیے تاکہ جو مختلف وزارتیں ہیں وہ چل پڑیں، جو مختلف سروسز ہیں وہ چل پڑیں. تو ایک پریشر تھا ان کے اوپر. ابھی انہوں نے یہ تو کر دیا کہ ایک عبوری حکومت دے دی، اور ساتھ مطلب ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ آئین بھی ایک نیا بنے گا، اور اس حکومت کو انکلوسیو کس طرح بنایا جائے اور کن کن کو شامل کیا جائے گا، وہ اس کو پینڈ کر دیا گیا ہے، اور وہ بعد میں اس کے اوپر اناؤنسمنٹ ہوگی. تو جو اس وقت حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ طالبان کے اندر دو رائے آ رہی ہیں. ایک ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو 90 کی دہائی میں، جو 2001 تک ہم نے جو پالیسیز اپنائی تھی، جس طریقے سے ہم نے حکومت کی تھی، وہ سسٹینیبل نہیں تھی اور ہمیں اقتدار چھوڑنا پڑا زبردستی. ایسا نہ ہو کہ آگے پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں. دوسرا گروپ یہ ہے، جو ہارڈ لائنرز کا گروپ ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو ہم نے 20 سال کی لڑائی لڑی ہے، ہم نے اس لیے لڑی ہے کہ انہی لوگوں کو دوبارہ اپنے حکومت کے لے آئے، یا امریکہ میں جو کہے یا باقی ممالک جو ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ کون وزیر بنے گا اور کون نہیں بنے گا اور کس کو انکلوسیو بنانا ہے. یہ افغان مسئلہ ہے، ہم اس کو ہم اپنے اندرونی طور پہ اس کو حل کریں گے. تو میرے خیال میں اس کو، چونکہ ابھی ان کو وہ خلیج بیچ میں کافی تھی، تو وہ انہوں نے ایک بری حکومت کر دی ہے، اور بری حکومت ہارڈ لائنرز کو پیسیفائی کرنے کے لیے ہے. اس وقت ہارڈ لائنرز خاموش ہو گئے ہوں، کیونکہ آپ نے جن کا ذکر کیا ہے یہ طالبان کی لڑائی میں بھی شامل تھے، ان کے سخت موقف رہے ہیں امریکہ کے لحاظ سے بھی، اور باقی جو جنگ تھی اندر یا ان لوگوں کے خلاف جو ان حکومت میں تھے اس وقت، اور امریکنوں کا اور نیٹو کا وہ ساتھ دے رہے تھے. تو میرے خیال میں ان کو پیسیفائی کر دیا گیا ہے. مجھے کوئی جو ہے بات چیت بہت انہوں نے کی کہ ہم انکلوسیو ہوں گے، اس کیبنٹ سے تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم انکلوسیو ہو رہے ہیں. اگر یہ انکلوسیو نہیں ہوئے اور جلدی انہوں نے اعلان نہیں کیا جس میں انکلوسیو آپ کو پچھلی حکومت سے وہ لوگ لیں، لیکن جو تاجک ہے یا جو ازبک ہے یا ترکمن ہے، ہزارہ ہے، ان کی ریپرزنٹیشن تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے. 3 اس وقت نام ہے نان پشتونس کے، باقی نہیں ہے، تو اس میں زیادہ ہونے چاہیے، تقریباً 40 to 50% تو ہونے چاہیے. اور خواتین بھی نہیں ہیں اس میں، بالکل بھی، بالکل اس سے مسائل پیدا ہوں گے اور اسٹیبلٹی آئے گی. بالکل جی بالکل. عزیز صاحب آپ کے پاس آخر میں اس لیے آئے ہیں ان دس راؤنڈ تاکہ سنس یو ہیو ورکڈ ود طالبان، اور آپ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو ایکسپیکٹیشن ہے آپ اس کو سمجھتے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کو چھوڑیے، خطے میں بھی جو کہا جا رہا تھا کہ ریپرزینٹیو ہو، انکلوسیو ہو، اور یہ ہر جگہ سے یہی بات آ رہی ہے کہ جی یہ وہی لوگ ہیں جو 90 کی دہائی میں تھے اور ہارڈ لائنرز اینڈ سو آن. اور پھر یہ کہ ٹرانزیشن اب سے جا کے اس حکومت انٹرم کے بعد ایک نیا آئین بنے گا، کب بنے گا، ان سو فورتھ، آپ کس طریقے سے اس کو انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی ساری دنیا جو ہے بہت بیتاب ہے کہ بہت جلدی ایک آئین بھی بن جائے، ایک مستقل حکومت بھی بن جائے، لیکن خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ طالبان تقریباً 20 سال ولڈرنس میں رہے ہیں، جنگ لڑتے رہے ہیں. اب ان کو حکومت بنانے کے لیے اور اتنے تبدیل شدہ حالات میں حکومت بنانے کے لیے ان کو وقت چاہیے ہوگا. میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور خاص طور سے پڑوسی ممالک سب کو تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ان کو طالبان کو حکومت بنانے کا وقت مل سکے. اسی وجہ سے میرے خیال میں انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ ایک عبوری حکومت ہے، اور وہ عبوری حکومت کا اعلان بھی میرے خیال میں انہوں نے صرف اسی لیے کیا ہے کہ ہر طرف سے ڈیمانڈ ہو رہی تھی کہ کب حکومت بنے گی، کب حکومت بنے گی. اس کے علاوہ بھی ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے
ہر ایک کے ذمہ داریاں ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے، بجائے اس کے کہ سب کچھ ایک لیڈر کے پاس آئے یا کلیکٹیو لیڈرشپ کے پاس آئے. تو یہ فی الحال جو یہ پورٹ فولیوز دیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے بعد میں ان میں تبدیلی آ جائے، کیونکہ یہ ایک عبوری حکومت ہے، اس میں اور لوگوں کو بھی شامل کرنا پڑے گا. باہر سے ابھی انہوں نے کسی کو شامل نہیں کیا ہے. اب مجھے ذاتی طور پہ کافی سرپرائز ہوا تھا کہ عباس استانکزئی صاحب کو ڈپٹی فارن منسٹر لگایا ہے. جب میں 1996 کے آخر میں پہنچا تھا کابل اپنی پوسٹ سنبھالنے کے لیے، اس وقت بھی عباس استانکزئی صاحب ڈپٹی فارن منسٹر تھے. تو یہ تو کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ 25 سال میں وہ 25 سال کی محنت کے بعد بھی وہ ڈپٹی فارن منسٹر ہی رہے. تو ان سب چیزوں میں میرا خیال ہے یہ ابھی فی الحال انہوں نے ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کیا ہے، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنی حکومت کو بنائیں گے. اب انہوں نے آپ کے پروگرام میں بھی میرا خیال ہے انہوں نے شاہین نے کہا تھا کہ سہیل شاہین نے کہ ہم نے انکلوسو گورنمنٹ کے سلسلے میں مشورہ کیا ہے افغانستان کے دوسرے لیڈروں کو. ان کا اشارہ عبداللہ صاحب کی طرف اور کارزائی صاحب کی طرف تھا اور دوسرے لوگوں کی طرف. تو میرا خیال ہے ابھی وقت لگے گا ان کو حکومت بنانے کے لیے. ایک بہت مشکل مرحلہ ہے ان کے لیے، کیونکہ ایک طرف ان کو اپنے ہارڈ لائنرز کو بھی خوش کرنا ہے، دوسری طرف دنیا کو بھی کی تسلی کرنی ہے. تو ہمیں ان کو وقت دینا چاہیے ابھی، چاہے وہ 1 یا 2 مہینے بھی لگائیں. انٹرم ارینجمنٹ کے ساتھ ایڈمنسٹریشن اگر چل رہی ہے تو وہ چلتی رہے، لیکن دوسری ڈیفیکلٹیز ہیں. آپ دیکھ رہی ہیں کہ کابل میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، خواتین بڑھ بڑھ کے مظاہرے کر رہی ہیں. اس کے اوپر کیا ان کی وہ پوزیشن ہوگی؟ کچھ ہنٹس تو انہوں نے دی ہیں. ایک انہوں نے کہا تھا کہ خواتین کیبنٹ لیول پہ نہیں ہوگی، دوسرے کہا تھا کہ خواتین سب ڈپارٹمنٹس میں جو پہلے کام کر رہی تھی وہ کریں گی. تو یہ سب چیزیں ہیں جہاں انہوں نے اپنے آئیڈیاز کو ایک ڈیفینیٹو شیپ دے دی ہے. اینڈ آئی تھنک میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا وہ تحمل کا اظہار کرنا چاہیے. جی عزیز صاحب، لیکن آپ تینوں مرد حضرات میں سے کسی نے ذکر اس کا نہیں کیا. انہوں نے تو خواتین کی منسٹری بند کر دی ہے اور کسی خاتون کو کابینہ میں بھی نہیں لیا. پہلے تو کابینہ میں تھیں اور آپ دیکھیں مسلمان ممالک میں ہر جگہ خواتین کابینہ میں ہیں، سعودی عربیہ میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، UAE میں بھی ہیں. بہرحال اب کیا کہیں، آپ کا ایک جینڈر باعث ہے، آپ لوگوں نے اس کو نوٹس ہی نہیں کیا. بریک لیتے ہیں اور کے بعد آتے ہیں ناظرین اور گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں اپنے ایکسپرٹ پینلسٹ سے افغانستان کی صورتحال پر جو اب ڈیولپ ہو رہی ہے، جیسے جیسے کہ انہوں نے کابینہ کا بھی اعلان کیا ہے اور اس کے بعد پالیسی سٹیٹمنٹس وغیرہ بھی دے رہے ہیں. رستم شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ انٹرم ہے، تو آپ طالبان کو جانتے بھی ہیں، آپ صورتحال بھی جانتے ہیں، تو یہ انٹرم آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنی دیر چلے گا انٹرم؟ اور دوسری طرف امریکہ سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، انہوں نے کہا جی ہم پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ بنائیں گے اور ریپریزنٹیٹیو بنوائیں گے. اور دوسرا گریہم لنڈسی نے کہہ دیا ہے اگر حالات کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہم تو واپس چلے جائیں گے افغانستان میں. تو یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے ہوتا ہوا؟ ول دس گو تھرو اسموتھلی اگلے کچھ مہینے؟ دیکھیے یہی تو غلطی ہے اگر پاکستان یہ کرے گا. نہ پاکستان کو چاہیے کہ ان کو ایڈوائس دیں، نہ ان کو مشورہ دیں کہ یہ کریں اور وہ کریں. پہلے سے وہاں پہ گڈ ول تقریباً پاکستان کی ختم ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہرات میں مزار شریف وغیرہ میں پاکستان کے خلاف جو مظاہرے ہوئے ہیں یہ تو ابھی ابتدا ہے. اگر ہماری اسی طرح اوپنلی ہم ان کو ایڈوائس وغیرہ دیتے رہے اور ان سے یہ کہتے رہے کہ یہ کریں وہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مظاہرے بہت بڑے بھی ہو سکتے ہیں، ان میں زور بھی آ سکتا ہے، یہ سارے ملک میں پھیل بھی سکتے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ رستم شاہ صاحب ایک منٹ، یہ آپ نے اہم بات کی ہے. جی رستم شاہ صاحب اسی پر میں چاہتی ہوں سوال آپ سے کروں کہ یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں، ایک تو یہ بتائیے کہ کوئی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان
کوئی بہت رائے دے رہے اور ان کو گائیڈ کر رہا ہے. یہ تو امریکہ کی ڈیمانڈ کا ذکر ہم نے کیا تھا. اور جہاں تک پاکستان کے خلاف مظاہروں کی بات ہے, وہ تو ایک سوچ وہاں بنی ہوئی ہے کچھ لوگوں میں. اس کو پاکستان کیا کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ پاکستان از ڈوئنگ اٹس بیسٹ, یا آپ کو لگتا ہے مختلف؟ دیکھیے, اس پر کسی اور وقت بات کریں گے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کو پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں, جو ان کا پس منظر ہے, جو وہاں پہ لوگوں کی شکوک و شبہات ہیں, ان کا امریکہ کو علم نہیں ہے. اس لیے یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہمیں اس کو حل کرنا ہے. ہمیں اپنی گڈ ول کو ریگین کرنا ہے, گڈ ول کو لوز نہیں کرنا. ہم نے ایسے اقدامات اٹھانے ہیں جس سے افغانستان کے لوگوں میں, ایک پارٹی یا گروپ کو آپ چھوڑیں, افغانستان کے لوگوں میں کچھ ہمارے لیے رسپیکٹ پیدا ہو جائے. ہمیں ان سے ڈیل کرنا ہے. تو ہمارے تو نیبر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو ہے کچھ ایسے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بعض اوقات ایسی باتیں کہی جاتی ہیں میڈیا وغیرہ پہ کہ افغانستان کو یہ کرنا چاہیے, انکلوزیو حکومت بنانی چاہیے, براڈ بیس بنانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم افغانوں پہ چھوڑ دیں. ابھی بھی جو عباس دانکزئی کو کابینہ سے ایک نائب وزیر کا عہدہ دیا گیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس عہدے کو شاید قبول کر لیں. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ وہاں کنسنسس نہیں ہے, وہاں پہ تھوڑی بہت ڈفرینسز بھی پائے جاتے ہیں. داعش کے لوگ افغانستان کے طالبان کے صفوں میں امبیڈڈ ہیں, وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان میں اختلافات پیدا ہو جائیں. ان کا سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت معیشت وغیرہ کو چھوڑ کے سب سے بڑا مسئلہ تو ان کی یونٹی کا ہے. اور آپ نے جینڈر اس کی بات کی, عورتوں کی بات کی, یہ آپ نے ویلڈ پوائنٹ اٹھایا. لیکن اس وقت اتنے ہمگیر چیلنجز ہیں کہ شاید اس کے لیے ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے, کیونکہ ان کو اگر لیجیٹیمیسی اور ریکگنیشن سیکھ کرنا ہے تو ان کو کابینہ کو بھی انکلوسیو بنانا ہے, تصور بھی دینا ہے کہ سارے افغانستان کے جو ایتھنک گروپس ہیں ان کو ریپرزنٹیشن دی گئی ہے. مغربی افغانستان کی ریپرزنٹیشن اس میں کہاں ہے, شمالی افغانستان کی ریپرزنٹیشن اس میں کہاں ہے. ان چیزوں کو ان کو دیکھنا ہوگا. تو میرے خیال میں جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ان کو کچھ وقت دینا چاہیے, عزیز خان صاحب نے بھی کہا ہمیں ان کو وقت دینا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ طالبان اس مومنٹ کے لیے تیار نہیں تھے. ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اگست میں حملے بھی شروع ہو جائیں گے اور 15 اگست کو وہ کابل میں بیٹھے ہوں گے. وہ تو اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے. یہ تو ان کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا. تو وہ جو ہیں ان کو کچھ وقت ہم دیں تاکہ ان کی شورا, رہبری شورا کا بھی اجلاس ہو, ہیبت اللہ خونزادہ جو ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں. اور اس کے بعد ایک جو ایڈمنسٹریشن جو ان کی ختم ہو گئی ہے, آرمی ان کی ڈسنٹیگریٹ ہو گئی ہے, پولیس ان کی ڈسنٹیگریٹ ہو گئی ہے. اس وقت وہ اپنے کارکن جو ہیں, جو سپورٹرز ہیں, جو فیلڈ کارڈرز ہیں, وہی ان کے لیے پولیس کا کام دیتے ہیں. تو وہ ان کی تو کوئی ٹریننگ ہے نہیں, تو وہ تو ضرور غلطیاں کریں گے, وہ تو ضرور بعض اوقات ان کی وجہ سے حالات بگڑ جائیں گے. یہ بڑا کریٹیکل مومنٹ ہے افغانستان کے لیے. ایک طرف غربت ہے, دوسری طرف وہ قحط کا سامنا ہے. اقوام متحدہ کہتی ہے کہ ہیومن کیٹاسٹرفی ہونے والی ہے وہاں پہ, اور پینڈیمک بھی ہے, اور وسائل بھی نہیں ہیں, اور کیش بھی نہیں ہے. 4 مہینوں سے اشرف غنی کی حکومت نے تنخواہیں نہیں دی لوگوں کو. تو وہ لوگ جو ہیں جہاں پہ اتنی غربت ہو, جہاں پہ اتنی ان امپلائمنٹ ہو, وہاں پہ اب تنخواہیں بھی روک لیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی کیا حالت ہوگی. ان کی نظریں چین پر ہیں, اور ان کو چاہیے کہ اقوام متحدہ سے ایک روبسٹ انگیجمنٹ فوراً شروع کر لیں. ان کے UNHCR, WHO اور یونیسیف اور یہ جو ادارے ہیں, ان کے ساتھ ان کی بہت زبردست بہت ایکٹیو انگیجمنٹ ہونی چاہیے. وہی ادارے ان کو ٹیکنیکل وہ بھی دے سکتے ہیں, ایڈوائس بھی دے سکتے ہیں, مین پاور ریسورسز بھی دے سکتے ہیں, فنڈز بھی دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ان کو چاہیے کہ چین اور ٹرکی اور گلف کی ممالک سے وہ درخواست کریں کہ ان کی جو امیڈیٹ فائنانشیل ریکوائرمنٹ ہے ان کو اوور کم کرنے کے لیے ان کو کچھ مدد دیں, تاکہ افغانستان میں لوگوں کو تنخواہیں مل جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمگیر چیلنجز ہیں, بہت زیادہ گمبھیر مسائل ہیں. اس لیے شاید انہوں نے اس وقت عورتوں کی نمائندگی کا نہیں سوچا, لیکن قریب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس پہ غور کرنا ہوگا, اور عورتوں کو بھی, اقلیتوں کو بھی, اور باقی جو ایتھنک گروپس ہیں ان کو بھی نمائندگی دینی ہوگی. اور اسی کی وجہ سے پھر وہ ریکگنیشن, لیجیٹیمیسی مانگیں گے, اور لیجیٹیمیسی ریکگنیشن کے بعد وہ اپنا پیسہ جو $9 بلین ہے امریکہ کے پاس, وہ اس کا جی ہاں اس کا مطالبہ فروزن ہے وہ. بالکل
बिल्कुल बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं। ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, अभी रुस्तम शाह साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बात की, और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसमें पाकिस्तान तो बड़ा रोल अदा कर रहा है। ह्यूमैनिटेरियन ब्रिज जो है पाकिस्तान ने ही उस पर काम किया है, और पाकिस्तान से ही तमाम जो भी ज़रूरियात हैं वो यहाँ से ही जा रही हैं, और चाहे बाय रोड जा रही हैं या बाय एयर उनका स्टाफ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान और क्या करे? व्हाट इज एक इल विल तो है, बैगेज बहुत पुराना है, लेकिन क्या पाकिस्तान आपको लगता है कोई ऐसी चीज इस वक्त कर रहा है जिससे कि एनीथिंग बट ग्रेटिट्यूड शुड बी देयर इन अफगानिस्तान? सबसे पहले जी हमें मतलब है कि जो अफगानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है, हमें उन चीजों पे गौर करना चाहिए जो इस वक्त फौरी तौर पे गौर तलब है, और वो है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है अफगानिस्तान में डेवलप हो रहा है। उसमें खाने पीने के अशिया जो है उसमें कमी आ रही है। उसके अलावा जो अद्वियात और बाकी जो मेडिकल सप्लाईज हैं उसमें बहुत ज्यादा कमी आ रही है। वहां पर मैंने देखा कि जो डायलिसिस मशीन वगैरह हैं उनके पास जो अद्वियात वगैरह और बाकी सपोर्ट सिस्टम है वो 6-7 दिनों का रह गया है, और अगर उनको ना सप्लाई किया गया तो लोग जो है वो हफ्ते के अंदर अंदर जो फुल डायलिसिस मशीन पे थे वो हफ्ते के अंदर अंदर वो मरने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में हमें इसके ऊपर पाकिस्तान को गौर करना चाहिए, और इमीडिएटली हमें मेडिकल सप्लाई जो है ना अफगानिस्तान के कोने कोने में भिजवा देनी चाहिए। हमारे पास वसाइल हैं कि हम उन जरियों से जो है वो वहां पर मेडिसिन पहुंचा सकें। इस तरह फूड का, खाने पीने का जो अशिया है इस वक्त वो स्टॉक्स जो है ना वो बहुत लो हो गई हैं, तो वो करना चाहिए। काबुल एयरपोर्ट को हमें उनको असिस्टेंस देनी चाहिए कि किस तरह काबुल एयरपोर्ट को दोबारा फाल किया जाए। वहां पर जो लोग थे वो मेरे ख्याल में कुछ लोग चले गए हैं और कुछ लोग या सामान को जो है खराब करके चले गए हैं, तो वहां पर हमें एयरपोर्ट को किसी न किसी तरीके से उनके साथ बातचीत करेंगे किस तरह किया जाए। दूसरी बात यह है कि अफगान जो है पख्तून जो है वो कभी भी जबरदस्ती या उसको ऐसे हो कि उसको बताया जाए कि क्या किया जाए वो नहीं मानेगा। तो बराए मेहरबानी मतलब है कि करें, उनको एडवाइस करनी है, उनके साथ मतलब है कि आना जाना है। उसको इस तरह मीडिया में नहीं आना चाहिए कि हम कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि जी रीजनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और फलाना कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये फीलिंग होती है कि उनके जो अफेयर्स हैं वो अभी बाहर कंट्रोल हो रहे हैं और पाकिस्तान उसमें सेंट्रल रोल अदा कर रहा है। हमें बेशक करें, लेकिन इसको जरूरी है कि आपने सारी दुनिया को बताना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर जरा गौर करना चाहिए हमें कि हमें थोड़े से इस अपने ऑप्टिक्स को जो है ना इसको इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि अफगानिस्तान में ये फीलिंग ना हो कि पाकिस्तान ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। पहले उनको तालिबान को जिताया और अभी जो है उनको बता रहे हैं कि किस तरह हुकूमत चलानी है और किस किस को हुकूमत में डालनी है और किस टाइप की हुकूमत होगी और किस टाइप का आइन होगा। तो इससे जरा हमें इज्तनाब करना चाहिए और डिप्लोमेसी को जरा क्वाइट रखना चाहिए। अजीज साहब, अभी आप सुन रहे हैं, 2-3 बातें कही गई हैं। एक तो ये कि ये रीजनल जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान कर रहा है उसमें इसको ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि पाकिस्तान को ये नहीं कहना चाहिए कि जी हुकूमत रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। तीसरा ये कि हमारा थ्रस्ट ह्यूमैनिटेरियन ज़्यादा होना चाहिए और हमें अफ़गानिस्तान को ये नहीं कहना चाहिए आप ये करें वो करें। तो हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद में अजीज साहब यही सवाल सामने रखूँगी। यूर अ सीजन डिप्लोमेट, आप देख रहे हैं जो इस वक्त सूरत हाल है, आपको लग रहा है पाकिस्तान इनमें से कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जिससे कि गुडविल की बजाय प्रॉब्लम पैदा हो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान? नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं इस वक्त अपने पैनलिस्ट के साथ जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान में है, और अफ़गानिस्तान के हवाले से भी आप सुन रहे थे, हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान को सही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए कि ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएं। और तो अजीज़ साहब, आप सफ़ीर रह चुके हैं, आपने तालिबान के साथ भी इंटरेक्ट किया, आपने you've interacted with the world over Afghanistan and Pakistan relations। मुझे ये बताइए कि इस वक्त मसलन नेबरहुड जो कॉन्फ्रेंस है अगर उसको ले लें तो जाहिर है जो ममालिक है, नेबरिंग ममालिक हैं, ईरान में क्राइसिस होती है, नेबरिंग ममालिक होते हैं, वियतनाम की क्राइसिस होती है, नेबरिंग ममालिक होते हैं। ये तो नेचुरल बात है कि नेबरिंग ममालिक जो हैं, जबकि
جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کا سیکیورٹی، ان کی اپنی اکانومی اور افغانستان میں ہیومینیٹیرین کرائسس، اس سب کا امپیکٹ ہوتا ہے ہمسایہ ممالک میں. تو اس میں کیا حرج ہے کہ اگر اس کو پبلک کیا جائے جس طرح کیا گیا 2 کانفرنسز کو؟ اس میں یہ ہے کہ بالکل بڑی اچھی بات ہے کہ نیبرنگ ممالک کی کانفرنس ہو کہ افغانستان کی اس طرح مدد کی جا سکتی ہے یا کیا کیا جا سکتا ہے. اس میں بالکل کسی قسم کی بھی ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اس کانفرنس کے ختم ہونے کے بعد اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کا پروپیگنڈا کس طرح کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں میرا خیال ہے آپ ہی کے کسی ایک پروگرام میں ذکر ہوا تھا کہ پاکستان سے کچھ ضرورت سے زیادہ بیانات آتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بات چیت ہوتی ہے. کیا باقی ممالک جنہوں نے حصہ لیا تھا اس کانفرنس میں انہوں نے کس قسم کی پریس ریلیزز کی تھی یا انہوں نے کس قسم کے سٹیٹمنٹس دیے؟ ہمیں وہ بھی دیکھنا چاہیے. ہمیں اس بارے میں احتیاط اس لیے برتنی چاہیے کہ ہم ایک طرف سے اپنی طرف سے تو بھلائی کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اس کا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے اور اس سے طالبان انوائے ہو جائیں. کہ یہ اس طرح کا تاثر نہیں دینا چاہیے جیسے کہ یہ نیبرنگ کنٹریز جو ہیں یہ سب مل کے افغانستان کے حالات کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تاثر یہ ہونا چاہیے کہ ہم افغانستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس وقت. اب سب سے زیادہ افغانستان کے عوام کی اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی نئی حکومت کی. اس چیز میں ذرا بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور اس وقت بریگیڈیئر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ بہت سی چیزوں کی افغانستان کو ضرورت ہے. اس میں میرا خیال ہے ہمیں اپنی جتنا بھی ڈپلومیٹک کلاؤٹ ہے یو این ایجنسیز کے ساتھ خاموشی کے ساتھ لاؤڈ سپیکر ڈپلومیسی کی بجائے ان کے ساتھ بات کریں کہ جی ادارے جس طرح ورلڈ فوڈ پروگرام ہے، WHO ہے، یونیسیف ہے، ان اداروں کو آنا چاہیے. ان کے پاس فنڈز بھی ہوتے ہیں اور پوری دنیا کنٹریبیوٹ کرتی ہے. تو کہ افغانستان کو اس وقت ضرورت ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے. اب پچھلے طالبان کے دور کے زمانے میں مجھے یاد ہے ICRC جو انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس وہ بہت کام کر رہی تھی افغانستان میں. ان کو بھی آنا چاہیے اور وہ کام کریں. اس وقت افغانستان بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے. آپ نے ابھی ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ میرا خیال ہے رستم شاہ صاحب نے ذکر کیا تھا کہ 4 مہینے سے لوگوں کو تنخواہ نہیں ملی. حالانکہ یہ وہ حکومت تھی پچھلی جس کو بے تحاشا پیسے مل رہے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ 4 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی. اس کے بعد اس وقت ڈراؤٹ بہت آئی ہوئی ہے اور لگتا ہے کہ بہت ایکیوٹ فوڈ شارٹیج ہوگی. اس میں ہمیں بھی مدد کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ فوڈ پروگرام وغیرہ والوں کو اور دوسرے ملکوں کو امیڈیٹلی مدد کرنی چاہیے تاکہ ان سب اداروں کے ساتھ تو رابطے میں ہے پاکستان. ان سب اداروں کے ساتھ نہ کہ رابطے میں ہے، پاکستان کانڈیوٹ ہے ایکچولی جو سپورٹ جا بھی رہی ہے افغانستان میں. تو میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ پاکستان کیا کر رہا ہے جو کہ صحیح نہیں کر رہا. مثلاً اب آپ بتائیے کون سا ملک ہے چاہے خطے میں یا خطے کے باہر جو یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہو تو بہتر ہوگا. پاکستان بھی وہی کہہ رہے ہیں. ہندوستان کے میڈیا کا ہم ذکر کر رہے تھے. اب آپ یہ دیکھیے ذرا، یہ فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا نے کل یہ کہا جی پاکستان سے F-16 گئے اڑے اور جا کے پنچیر میں انہوں نے جا کے اٹیک کیا، جبکہ پھر خود انڈین میڈیا نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو انہوں نے US کے پلینز جو ایک F-16 جو کریش ہوا تھا یہ وہ دکھا رہے ہیں. آپ لوگ سیزن ڈپلومیٹس ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان شاید زیادہ بات کر رہا ہے. میرا خیال ہے DGISI گئے، وہ جو ان کا ویڈیو بنا وہ ویڈیو نہیں بننا چاہیے تھا. نہیں تو ہر ایجنسی کے جا رہے ہیں، ہیڈز MI5 کے گئے ہیں، CIA کے گئے ہیں اور پاکستان کے گئے ہیں. اس سے کوئی یہ تو نہیں لگتا کہ پاکستان افغانستان کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے؟ اور کچھ تعلقات تو بہرحال ہیں. تو جسٹ یور لاسٹ کامنٹ بریگیڈیئر صاحب کہ یہ پاکستان اور افغانستان پہ آپ جو فرما رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بولے ہی نہیں پاکستان؟ کیا کرے پاکستان جس سے آپ کو لگے گا کہ گڈ ول جو ہے وہ پاکستان کو ملے گی؟ دیکھیں مطلب ہے کہ جو اس وقت نظر ایسے آ رہا ہے، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان غلط کر رہا ہے، اس وقت نظر ایسے آ رہا ہے جس کو انڈین میڈیا بھی اچھال رہا ہے اور پاکستان کے جو باقی مخالف ہوتے ہیں
وہ بھی اس کو اچھال رہی ہے. افغانستان کے اندر بھی یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. تو ہم کوائٹ ڈپلومیسی بھی کر سکتے ہیں نا. ہمیں ضرورت ہے کہ بتانے کی کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی, یہ ہوگی وہ ہوگی. پاکستان اسپیشل ملک ہے, وہاں پر پاکستان کے لیے ڈس لائک اسپیشلی اربن ایریاز میں, اسپیشلی وہ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان میں جو ہے جنگ پھیلائی ہے, اس قسم کی سوچ افغانستان میں لوگ رکھتے ہیں. آپ نے ان کو یہ موقع نہیں دینا ہے کہ وہ اس قسم کی بات کریں. مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ کس نے اتنی ہائی پروفائل ایران میں کوئی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہو یا ترکمانستان سے آئی ہو یا آپ وائٹ ڈپلومیسی کریں, آپ آرام سے ان کو. لیکن جی ان کا تعلق مختلف ہے نا افغانستان کے ساتھ. ٹیلی فون کالز ہیں, یہاں پر ان کے ریپرزینٹیٹیو موجود ہیں, ان کے ساتھ انٹریکشن کیا جا سکتا ہے. اور وزبل اگر کرنا ہے آپ نے تو کیا پیسے لگتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ کابل میں اگر صرف ڈائلسس کو ہم مطلب ہے کہ اس کو 1 مہینے کی یا 1.5 مہینے کی اس کو ہم میڈیسنز اور باقی جو سپورٹ سسٹم ہے وہ ہم وہاں پر دے دیں تو ڈائلسس لوگوں کا چل پڑے اور اس کو وزبل کریں. اچھا جی, یہ پوائنٹ انفارچونیٹلی پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, لیکن پڑتا ہے کہ چلے جائیں وہاں پر. جی برگیڈیئر صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, لیکن یہ بات آپ کی اہم ہے. میرا خیال ہے دس از اے پوائنٹ ویل میڈ کہ ہیومینیٹیرین ایڈ جتنی زیادہ سے زیادہ پاکستان دے سکتے ہیں پاکستان کو دینی چاہیے. لیکن یہ میں ضرور سبمٹ کروں گی آپ دونوں کو کہ پاکستان نہ تاجکستان ہے, پاکستان نہ ایران ہے. پاکستان میں 3 ملین افغان لوگ ہیں. پاکستان نے بہت زیادہ ایک انوالو رہا ہے, بہت اچھے طریقے سے بھی انوالو رہا ہے, اور ایک بیگیج بھی ہے نیگیٹو. چیلنج وہی ہے کہ جو نیگیٹو ہے اس کو پازیٹیو کیسے کنورٹ کیا جائے, اور یقینی طور پہ جتنی ہیومینیٹیرین ایڈ زیادہ ہائی پروفائل ہوگی زیادہ ہوگی, دیٹ ول میک اے ڈفرنس. لیکن بہرحال یہ تو ناظرین ابھی مسئلہ آگے چلنا ہے, اس پر ہماری نظر رہے گی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.